अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ तलबा। अस्पायर कॉलेज ऑनलाइन प्री क्लासेस में आपको खुश आमदीद कहा जाता है। मेरा नाम उमर फ़ारूक है और मैं आपको उर्दू सब्जेक्ट टीच करूँगा। जैसा कि आपको पता है कि आज हमारा जो है वो उर्दू का पहला लेक्चर है, लेकिन उर्दू का पहला लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको उर्दू की अहमियत थोड़ी सी जो है एज़ ए मज़मून कि आपके लिए ये किस कदर मुआविन हो सकता है उस पर थोड़ी सी हम बात करेंगे। बेटा, सबसे पहले तारीख़ से आगाही कि उर्दू ज़बान जो है वो हमें तारीख़ से आगाह करती है। तारीख़ इस्लाम हो मुसलमान बच्चों के लिए या कोई और तारीख़ हो, उर्दू में जिस कदर मौरख़ीन ने इसे लिखा है उस कदर किसी और ने इसे तहरीर नहीं किया, लिहाजा उर्दू जो है वो आपको तारीख़ से आगाह करती है। दूसरा बेटा, अदबी दिलचस्पी। अदब से हर किसी को दिलचस्पी होती है। हमारी अशार जो हैं वो हमारे जज्बात के साथ जुड़े हुए हैं और हमारे तमाम अफराद के जज्बात जो हैं वो मुख्तलिफ हैं जिनको हम अशार के ज़रिए बयान कर सकते हैं, लिहाजा उर्दू हमारे अदबी दिलचस्पी के लिए भी बहुत अहम है। इसके बाद है बेटा ज़ौक़ की तस्कीन। कुछ बच्चे ख़ुद जो है वो शेर कहना चाहते हैं, कुछ राइटर बनना चाहते हैं, कुछ अफसाने लिखना चाहते हैं, नावल लिखना चाहते हैं, कहानियाँ लिखते हैं, तो बेटा इसके लिए भी हमें अदबी ज़ौक़ की ज़रूरत है और इस ज़ौक़ की तस्कीन जो है वो हमें उर्दू के पढ़ने से जो है वो हासिल होती है। इसके बाद है बेटा बेहतरीन तर्ज़ कलाम, कि बेहतरीन तर्ज़ कलाम है उर्दू के अंदर। देखें, आपने किसी को कोई बात कहनी है तो आप अगर वो बात अशार के ज़रिए बेटा कह देते हैं, जैसे मोमिन का शेर है, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता, तो छोटी सी बात को हम एक बड़ी अल्फाज के अंदर जो है वो उर्दू शायरी के अंदर बयान कर सकते हैं। तो बेहतरीन तर्ज़ कलाम जो है वो भी उर्दू में मौजूद है। इसके बाद है बेटा कि आपके पेपर के लिए 100 नंबर का ये पर्चा है, 100 मार्क्स का जो है वो पर्चा है। और आपको पता है कि आप एफएससी के स्टूडेंट हों या एफए के स्टूडेंट हों या आईकॉम के हों, आपके लिए नंबरों की परसेंटेज बढ़ाना बेहद ज़रूरी है। और उर्दू जो है वो 100 नंबर का पेपर बजाते ख़ुद इस बात का मुतकाज़ी है कि आप इसके लिए भी थोड़ा वक्त जो है वो पढ़ाई के लिए निकालें ताकि आप इस 100 नंबर के पर्चे में से नंबर हासिल कर सकें। इसके बाद है बेटा हमारे पास ज़रा सी मेहनत से ज़्यादा नंबर, के जैसे बाकी तमाम सब्जेक्ट साइंस सब्जेक्ट हैं, जैसे मैथ है, बायो है, इस तरह से फ़िज़िक्स है, आपको उसमें जो है वो ज़्यादा मेहनत करना पड़ती है ज़्यादा नंबरों के लिए। लेकिन उर्दू एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसमें आप थोड़ी मेहनत के साथ ज़्यादा मार्क्स लेकर अपनी परसेंटेज को जो है वो बढ़ा सकते हैं। इसी तरह हमारे पास है ख्वाबों की तस्कीन। अब ये भी एक पॉइंट है उर्दू को पढ़ने से। मसलन आपने अगर सोचा है कि आप मुस्तक़बिल में डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, आप बिजनेसमैन बनेंगे, तो अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन के लिए मार्क्स परसेंटेज का बढ़ाना बेहद ज़रूरी है, जो कि उर्दू ही की बदौलत है। अगर उर्दू में बेटा आप मार्क्स हासिल कर लेंगे तो यकीनन आप जो है वो अपने ख्वाबों को पूरा कर सकते हैं। इसके बाद है बेटा सपोर्टिंग एक्टर, कि उर्दू को एज ए सपोर्टिंग एक्टर भी कहा जाता है। जिस तरह आप फिल्मों में देखते हैं कि हीरो तो अपना काम करता है लेकिन सपोर्टिंग एक्टर उसका भरपूर उसको सपोर्ट करता है, उसकी कामयाबी में उसका एक किरदार होता है। लिहाजा इसीलिए हम उर्दू को भी एक सपोर्टिंग एक्टर जो हैं वो हम कह सकते हैं। बेटा वैसे तो जो है ना वो बहुत ज़्यादा उसकी अहमियत है, लेकिन हमने कुछ चंद पॉइंट उसके डिस्कस किए। अब हम अपने लेक्चर की तरफ आते हैं, लेकिन लेक्चर से पहले अगर मैं आपको उर्दू का पेपर पैटर्न बता दूं तो यकीनन आपके लिए आसान हो जाएगा ये समझना कि आया आपको तैयार क्या करना है, आपको काम कैसे करना है और सवालात जो है वो आपको किस तरह से अटेम्प्ट करने हैं। लिहाजा ये है बेटा कि सबसे पहले हम देखते हैं उर्दू का पेपर पैटर्न। इसमें सबसे पहले जो है वो बेटा पर्चे के 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा आपका मारूज़ी तर्ज का है। मारूज़ी तर्ज के पेपर में बेटा मार्क्स जो हैं वो इसके 20 हैं, ठीक है। मारूज़ी तर्ज के पेपर के नंबर जो हैं वो बेटा 20 हैं। और दूसरा पेपर जो है, दूसरा इसका हिस्सा वो है इंशाइया तर्ज का। इंशाइया तर्ज का पेपर का नंबर जो है वो बेटा आपके 80 हैं। देखें कि अगर आप 20 और 80 मार्क्स दोनों में से अगर आप लें तो बड़ी आसानी के साथ आप जो हैं वो 85
प्लस मार्क्स जो हैं वो आप इसके अंदर हासिल कर सकते हैं। हम देख लेते हैं कि मारूजी तर्ज का पेपर जो है वो किस तरह से आएगा और इंशाइया तर्ज का पेपर जो है वो किस तरह से आएगा। देखते हैं बेटा, मारूजी तर्ज का पेपर है हमारे पास, इसमें दुरुस्त जवाब की निशानदही है, यानी आपको सारे के सारे MCQs जो हैं वो अटेम्प्ट करने हैं। सारे MCQs 20 के 20 आपको जो हैं वो MCQs आएंगे। किस तरह से आएंगे, उनकी डिवीजन क्या होगी, ये बेटा नीचे दर्ज है, देखिएगा। 5 नंबर आएंगे आपको किताब से, यानी 5 MCQ जो हैं वो आपको पूछे जाएंगे बेटा किताब से, ठीक है, यानी बुक से। जब हम पढ़ेंगे आपके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं होगी। बोर्ड के अंदर जो अहम MCQ हैं वो सारे फिंगर टिप्स पे हैं, आपको जो है वो साथ साथ रीडिंग करते हुए बता दिए जाएंगे, आपको अंडरलाइन करवा दिया जाएगा कि आप इन पॉइंट्स को जो है वो बेटा अंडरलाइन कर लीजिए, ये आपके MCQ हैं। ज़्यादातर MCQ बल्कि तमाम MCQ आपके नस्र के पोर्शन से जो है वो आपको पूछे जाते हैं। दूसरा है बेटा 5 नंबर के शेरी इस्तिलाहात हैं। शेरी इस्तिलाहात जो अशार के अंदर इस्तेमाल होती हैं, मसलन अशार में आपने सुना होगा रदीफ, काफिया, मतला, मक्ता, इन चारों से 5 नंबर के MCQ बनाकर आपको पूछे जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट वन है बेटा कि 5 नंबर अदबी इस्तिलाहात से, जैसे आप देखते हैं ना दरिया को कूजे में बंद करना, बिल्कुल इसी तरह अदब के 2 अल्फाज के अंदर हम बड़ी बात कह जाते हैं और उनके लिए जो इस्तिलाहें इस्तेमाल होती हैं वो अदबी इस्तिलाहात कहलाती हैं। और बेटा वो तशबीह, इस्तारा और तलमी है। ये जब हम इसको डिस्कस करेंगे आपको इसके मुतल्लिक जो है वो मालूम हो जाएगा। इसके बाद है बेटा 5 नंबर जो हैं वो तज़कीरो तानीस से जो हैं वो पूछे जाते हैं। तज़कीरो तानीस से 5 नंबर का सवाल जो है वो आपको पूछा जाता है कि मसलन रोज़मर्रा में हम जो अल्फाज बोलते हैं, हमारे जो है वो रोज़मर्रा के अल्फाज के अंदर कुछ जो है वो मुज़क्कर मुअन्नस की गलतियाँ होती हैं, कुछ चीज़ें मुज़क्कर होती हैं हम उन्हें मुअन्नस बोल जाते हैं, कुछ मुअन्नस होती हैं उन्हें मुज़क्कर बोल दिया जाता है। लिहाजा ऐसी अगलात को दुरुस्त करना, दुरुस्त करके पेपर में जो है वो बताना, इसके लिए 5 नंबर के तज़कीरो तानीस जो हैं वो होती हैं। ठीक है बेटा, 5 नंबर किताब से, 5 नंबर शेरी इस्तिलाहात से, 5 नंबर जो हैं वो आपके अदबी इस्तिलाहात से और 5 नंबर तज़कीरो तानीस से। टोटल ये 20 मार्क्स का मारूजी का पेपर, ऑब्जेक्टिव का पेपर आपके सामने है। इसके बाद बेटा हम देखते हैं कि इंशाइया पेपर जो है वो क्या है, कि इंशाइया पेपर पर्चे की तफसील जो है वो बेटा क्या है। सबसे पहला जो सवाल नंबर 2 होगा उसका अलिफ जुज़, यहाँ पर लिखा है अलिफ जुज़ जो होगा नज़्म के अशार की तशरीह है। ये बेटा 10 नंबर का जो है वो पेपर आएगा और इसमें आपको जो है वो 2 अशार पूछे जाएंगे और दोनों अशार जो है वो आपको तशरीह करने हैं, ठीक है, इसमें चॉइस कोई नहीं होगी। इसके बाद बेटा जो सवाल नंबर 3 है गज़ल के अशार की तशरीह है। इसके अंदर बेटे आपको जो है वो 3 शेर पूछे जाएंगे और तीनों अशार जो हैं वो आपको तशरीह करने हैं। एक ही शायर की गज़ल से होंगे, नंबरों की डिवीजन भी गज़ल के शायर के नाम से भी है और अशार में अलग अलग जो है वो उसकी तशरीह है। जब हम शेरों की तशरीह करेंगे तो मैं इसकी तफसील आपको बताऊंगा। इसके बाद है बेटा सवाल नंबर 3 जो बोर्ड में होगा वो है किसी एक नसरी इबारत की तशरीह करना। 2 इबारतें आपको जो है वो इसके लिए दी जाएंगी, जिसमें आपको जो है वो बेटा एक इबारत जो है वो अटेम्प्ट करना है। 2 इबारतें होंगी पेपर के अंदर, दोनों नहीं करनी, आपको एक इबारत जो है वो सैको सुबाक के हवाले से अटेम्प्ट करनी है, ठीक है। नेक्स्ट वन बेटा है आपको किसी एक नसरी सबक का खुलासा जो है वो लिखना है। किसी एक नसरी सबक का आपको खुलासा जो है वो तहरीर करना है, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा नज़्म का खुलासा। 5 नंबर इसके होंगे, आपको नज़्म का खुलासा जो है वो आपको लिखना है। इसके बाद है बेटा जो सवाल नंबर 6 है वो है मुकालमा, रूदाद या रोज़नामचा। मुकालमा 2 अफराद के दरमियान गुफ्तगू है, इसके साथ चॉइस होती है रूदात की।
رودات بیٹا کہتے ہیں کہ آپ نے کسی تقریب کا آنکھوں دیکھا حال لکھنا ہے. مثلا بہت سی تقریبات ہیں، جیسے عید میلاد النبی پر سیرت النبی کانفرنس کی جو ہے وہ تقریب ہے، یا تقسیم انعامات ہے کالج کے اندر، تو آپ کو اس کا آنکھوں دیکھا حال جو ہے وہ تحریر کرنا ہے، اسے رودات کہتے ہیں. تیسرا بیٹے روز نامچہ. یہ روز نامچہ جو ہے یہ ڈائری کہتے ہیں. اکثر بچوں کو عادت ہوتی ہے، تمام افراد، کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنی روزمرہ باتوں کو ڈائری کے ذریعے بیان کرتے رہتے ہیں، تو اسے بیٹا ہم جو ہے وہ ڈائری کہتے ہیں. اگلا سوال ہے بیٹا سوال نمبر 7، درخواست یا رسید. ان دونوں میں چوائس نہیں ہوگی. جو ہے وہ اوپر والا جو 6 کویسچن ہے، ان دونوں میں سے 2 چیزیں پیپر میں آئیں گی، جس میں سے آپ کو ایک کرنا ہے. درخواست یا رسید میں چوائس نہیں ہوگی، اس میں سے کوئی ایک چیز ہی آپ کو اٹیمپٹ کرنی ہے، اور پاسبلٹی ہے زیادہ تر جو ہے وہ درخواست جو ہے وہ پوچھی جاتی ہے. بڑا آسان ہے آپ کے لیے یہ کرنا. درخواست جو ہے وہ پوچھی جاتی ہے، 10 نمبر کا جو ہے وہ کویسچن ہے. آخری سوال بیٹا سوال نمبر 8، یہ ہے بیٹا تلخیص نگاری، کہ یہ تلخیص جو ہے یہ آپ کو پوچھی جائے گی. تلخیص نگاری، تلخیص کسے کہتے ہیں؟ کوئی ان سین عبارت آپ کو دے دی جائے اور آپ سے کہا جائے کہ آپ اسے مختصر کر دیں، کہ آپ اسے کس طرح سے مختصر کریں گے، تو یہ تلخیص ہے. یہ بیٹا 10 نمبر کا سوال ہے، اور یہ ٹوٹل 80 مارکس کا آپ کا انشائیہ کا پیپر جو ہے وہ بیٹا بن جائے گا. ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا ہمارا پیپر پیٹرن. اب وقت جو ہے وہ بھی ہمارے پاس 3 گھنٹے ہوتے ہیں، تو اگر ہم دیکھیں کہ ہم جو ہے وہ سوالات کو کس طرح سے کریں کہ ہمارے وقت پر جو ہے وہ سوالات مکمل بھی ہو جائے اور زیادہ سے زیادہ ہم جو ہے وہ اٹیمپٹ بھی کر لیں، تو بیٹا اس کے لیے ہم جو ہے وہ سب سے پہلے کریں گے نظم کا خلاصہ. ٹھیک ہے، دوسرے نمبر پہ جو سوال ہم کریں وہ ہے درخواست. تیسرے نمبر پہ جو کویسچن ہم اٹیمپٹ کریں وہ ہے بیٹا تلخیص. چوتھے نمبر پہ ہم کویسچن اٹیمپٹ کریں وہ ہے مکالمہ یا رودات، جو بھی آپ کرنا چاہیں وہ آپ اس کے اوپر اٹیمپٹ کریں. 5ویں نمبر پہ بیٹا سبق کا خلاصہ لکھیں. 6 نمبر پہ آپ نثری عبارت کی تشریح کریں. 7ویں نمبر پہ آپ نظم کی تشریح کریں. اور بیٹا 8ویں نمبر پہ آپ نے غزل کی تشریح کرنی ہے. یعنی اس طریقے کے ساتھ اگر آپ اپنے پیپر کو کریں گے تو بیٹا آپ جو ہیں وہ اپنے ٹائم کو بچا پائیں گے. اخیر میں ان تشریحات کو، اس کے اوپر بہت سا وقت جو ہے وہ لگنا ہے، تو ان تشریحات کو کرنے کے لیے آپ اپنا ٹائم جو ہے وہ بچا سکتے ہیں. اور اس لیے آپ جو ہے وہ اگر اس پیٹرن کو فالو کریں گے پیپر کے اندر، تو آپ زیادہ مواد اپنی تشریحات میں لکھ کر اردو کے اندر میکسیمم مارکس جو ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں. اب آئیے بیٹا ہم چلتے ہیں اپنے آج کے لیکچر کی طرف. آج جو ہمارا لیکچر ہے وہ اردو کے کتاب سے پہلے صفحے پر ہے، اور سبق جو ہے وہ نمبر 1 ہے، اور سبق کا عنوان جو ہے وہ اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نام سے ہی ظاہر ہے کہ اس میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متعلق چند باتیں جو ہیں وہ پڑھیں گے. تو اس کے لیے سب سے پہلا اس کا مصنف کا نام سید سلیمان ندوی نے اسے جو ہے وہ بیٹا لکھا. سید سلیمان ندوی 22 نومبر کو ضلع پٹنہ میں پیدا ہوئے. ٹھیک ہے، ضلع پٹنہ کے گاؤں دینا میں جو ہے وہ پیدا ہوئے. سید سلیمان ندوی جو ہیں وہ ندوۃ العلماء جو مولانا شبلی نے جو ہے وہ بنایا تھا، ندوۃ العلماء کے طالب علم تھے. مولانا شبلی کو اپنے شاگرد پہ بہت جو ہے وہ فخر تھا، اس شاگرد پہ. اور سید سلیمان ندوی کا فخر یا اس کی اہمیت یہاں سے بھی ظاہر ہوتی ہے کہ مولانا شبلی نے جو سیرت النبی پر طویل کتاب جو ہے 5 جلدوں پر مشتمل وہ لکھی، اس طویل کتاب کو مکمل کرنے سے پہلے ہی وہ دنیا سے انتقال کر گئے. تو اس کی تکمیل کا کام جو ہے وہ سید سلیمان ندوی کے سپرد ہو گیا. اگر آپ تصویر کی صورت میں سید سلیمان ندوی کو دیکھنا چاہیں تو یہ سید سلیمان ندوی آپ کی سکرین پر جو ہے وہ موجود ہیں. اس کے بعد بیٹا سبق کا تعارف ہے. سبق جو ہے وہ خطبات مدراس، سید سلیمان ندوی کی کتاب ہے خطبات مدراس، اس کتاب سے جو ہے وہ بیٹا یہ سبق جو ہے یہ لیا گیا ہے. ٹھیک ہے، اور مدراس کے اندر سید سلیمان ندوی نے جو ہے وہ تعلیمی انجمن کے دعوت کے اوپر 8 خطبات کہے. ان خطبات میں سے یہ 5واں خطبہ ہے
اور جس کا عنوان جو ہے وہ بیٹا جمعیت ہے، کہ اس کا عنوان جو ہے رکھا گیا وہ جمعیت ہے، ٹھیک ہے۔ آگے پڑھتے ہیں، اب ہم جو ہے وہ اپنے سبق کی طرف جو ہے وہ چلے گئے ہیں کہ اس سبق کے اندر جو پہلا پیراگراف جو ہے وہ ہمارے سامنے جو ہے وہ اسکرین پر موجود ہے، اس کو ہم پڑھیں گے اور اس کے بنیادی نکات کی جو ہے وہ ہم تشریح کریں گے کہ اس کی تشریح جو ہے وہ ہم نے کس طرح سے کرنی ہے۔ سب سے پہلا ہے بیٹا، اللہ کی محبت کا اہل اور اس کے پیار کا مستحق بننے کے لیے ہر مذہب نے ایک ہی تدبیر بتائی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس مذہب کے شارع اور طریقے کے بانی نے جو عمدہ نصیحتیں کی ہیں اس پر عمل کیا جائے۔ اس مذہب کے شارع اور طریقے کے بانی، اس کے معنی ہے بیٹا نبی اور رسول، یہ لے کے آئے ہمارے پاس شریعت، ٹھیک ہے بیٹا، شریعت جو ہے وہ ہمارے پاس لے کے آئے۔ تو پہلا تشریح کا جو ہے وہ ہمارا پوائنٹ ہمارے سامنے آ گیا، وہ ہے بیٹا شریعت کا۔ شریعت جو ہے وہ ایک الہامی چیز ہے، الہامی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے اپنے رسول اور انبیاء کو جو ہے وہ یہاں پر بھیجا تاکہ ان کے ذریعے دنیا کے اوپر شریعت یعنی احکامات الہی یا دینی احکام جو ہیں وہ پھیلائے جائیں، اور یہی بیٹا ضروری ہے کہ انسان ان پر عمل کر کے اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے وہ حاصل کر سکتا ہے۔ دوسرا بیٹا انسان اور تربیت۔ انسان تربیت کا محتاج ہے، یہ آپ دوسرا پیراگراف بنا سکتے ہیں۔ پہلا پیراگراف کے اندر آپ نے جو ہے وہ شریعت کو ڈیفائن کر دیا، یہ دوسرا پیراگراف آپ بنا سکتے ہیں کہ انسان اور تربیت۔ بیٹے انسان تربیت کا محتاج ہے، تربیت کے بغیر انسان اپنی معراج تک نہیں پہنچ سکتا، اس لیے انسان کی اس تربیتی بات کو پورا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے انبیاء جو ہیں وہ مابعوث فرمائے، انبیاء کو جو ہے وہ اس دنیا کے اندر بھیجا۔ آپ یہاں پر قرآنی آیت جو ہے وہ لگا سکتے ہیں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اب بیٹا ذرا ہم آگے پڑھیں، لیکن اسلام نے اس سے بہتر تدبیر اختیار کی ہے، اس نے اپنے پیغمبر کا عملی مجسمہ سب کے سامنے رکھ دیا ہے، اور عملی مجسمے کی پیروی اور اتباع کو خدا کی محبت کا اہل اور اس کے پیار کا مستحق بننے کا ذریعہ بتایا ہے۔ اب یہاں بیٹے آتا ہے اسلام کا طریقہ، اس تشریح طلب پوائنٹ میں کہ اسلام کا طریقہ جو ہے وہ کیا ہے۔ بیٹا انبیاء کی تعلیمات کو لکھا جاتا رہا تاکہ آنے والے بعد کے لوگ جو ہیں وہ اس پر عمل کر سکے، لیکن ہمارے لیے صحابہ کرام نے یہ بیٹا خدمت سر انجام دی کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام افعال کو، تمام باتوں کو بیٹا لکھ لیا تاکہ ہم ان کے اوپر عمل پیرا ہو سکیں، اور شاعر مصنف نے کہا کہ اسی کو اتباع کے رسول کی جو ہے اتباع کے خدا کی محبت کا اہل اور پیار کا مستحق بننے کے لیے ضروری قرار دیا گیا ہے۔ قرآن مجید کا فرمان آپ لکھ سکتے ہیں، اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، کہ جس نے میرے نبی کی اطاعت کی تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، کہ اگر رضائے محمد جو ہے وہ حاصل کر لی جائے تو خدا کی رضا خود بخود حاصل ہو جاتی ہے۔ تو اسلام کا طریقہ اس لیے بہتر ہے بیٹا کہ اس کے اندر عملی تصاویر کو بصورت الفاظ ہمارے سامنے پیش کر دیا گیا ہے، لہٰذا اس کے اوپر عمل پیرا ہونا بڑا آسان ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ون ہے بیٹا، چنانچہ اسلام میں دو چیزیں ہیں، یہاں پر انڈرلائن ہم کریں گے کیونکہ یہ ایم سی کیو ہے، آپ کو پیپر میں پوچھا جا سکتا ہے کہ اسلام میں کتنی چیزیں ہیں؟ دو، کتاب اور سنت۔ اب آئیے بیٹا دیکھتے ہیں قرآن و حدیث۔ اب قرآن کو ڈیفائن کرنا بڑا آسان ہے، قرآن اللہ تعالیٰ کی آخری الہامی کتاب ہے۔ قرآن سے متعلق قرآن کریم کے اندر ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک ہم ہی نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری الہامی کتاب ہے جو ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، جس کے اندر تمام باتیں جو ہیں وہ دین و دنیا کی وہ سب کی سب جو ہیں وہ درج کر دی گئی ہیں۔ سنت سا جو ہے حدیث سنت سے پڑھتے ہیں آگے، کتاب سے مراد خدا کے احکام ہے جو قرآن مجید کے ذریعے سے ہم تک پہنچے،
اور سنت جس کے لغوی معنی راستے کے ہیں۔ لے بیٹا ایک اور MCQ ہمارے سامنے جو ہے وہ آ گیا کہ سنت کے لغوی معنی جو ہیں وہ کیا ہیں؟ سنت کے لغوی معنی جو ہیں وہ راستے کے ہیں۔ یہ MCQ میں آپ کو جو ہے وہ پوچھا جاتا ہے۔ قرآن مکمل ضابطۂ حیات ہے الفاظ میں، اور اس قرآن کی عملی تفسیر جو ہے وہ بیٹا سنت ہے۔ یہاں اس پوائنٹ کو بھی آپ نے کلیئر کرنا ہے، حدیث کیا ہے؟ قرآن کی عملی تفسیر جو ہے وہ حدیث ہے، ٹھیک ہے؟ وہ راستہ کہ جس پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے احکام پر عمل کرتے ہوئے گزرے، پیغمبر علیہ السلام خدا کے احکام پر عمل کرتے ہوئے گزرے۔ قرآن ارشاد فرماتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرا نبی اس وقت تک نہیں بولتا جب تک کہ میں نہ بولوں، یعنی نبی کا ہر عمل خدا کے حکم کے مطابق ہے، لہٰذا اس کو بھی یہاں پر یوں بیان کیا گیا ہے۔ نیکسٹ ون پوائنٹ ہے بیٹا کہ جس کی تصویر بصورت الفاظ درج ہے، غرض یہ کہ ایک مسلمان کی کامیابی اور تکمیل روحانی کے لیے جو چیز ہے وہ سنت رسول ہے۔ کامیابی یعنی دین و دنیا کی کامیابی۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا بھی بنائی، انسان کو بنایا، آخرت کو بھی انسان کو جو ہے وہ بنایا، تو بیٹا دین و دنیا کی کامیابی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں رکھ دی گئی ہے۔ دین کی کامیابی یعنی آخرت کی کامیابی ہے کہ اگر انسان اپنے فرائض کو پورا کر کے یہاں سے جائے گا تو قیامت کو اللہ کے حضور اسے ندامت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اور دوسرا دنیا کے اندر اگر وہ اصول محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپناتے ہوئے کوئی تجارت کر رہا ہے، کوئی منصف ہے، کوئی حاکم ہے، کوئی کچھ ہے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں پر عمل پیرا ہو کے اس دنیا کو کامیاب کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ آخر میں درمیان میں تشریح کے درمیان میں آپ نے احادیث اور اقوال وغیرہ جو ہے وہ آپ درمیان میں لکھ سکتے ہیں۔ کوشش کریں اشعار جو ہیں وہ آپ جو ہے وہ اس کو اختتام پر جو ہے وہ لکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول و عمل تفسیر ہے قرآن کی، اتباع مصطفیٰ معراج ہے انسان کی۔ اب بیٹا ہم اس عبارت کا جو ہے وہ نیکسٹ عبارت جو ہے وہ کریں گے، عبارت نمبر 2، اسی صفحے پر عبارت نمبر 2 ہے۔ وہ تمام اشخاص جو کسی ایک حلقہ مذہب حلقہ اطاعت میں داخل ہوں، ناممکن ہے کہ وہ کسی ایک ہی صنف انسانی سے تعلق رکھتے ہوں۔ ٹھیک ہے؟ اختلاف عمل، انسانوں کے درمیان اختلاف عمل ہے، احساسات الگ ہیں، انسان کی جو ہے وہ خوبیاں ایک دوسرے سے مختلف ہیں، انسان کی پسند ناپسند جو ہے وہ ایک دوسرے سے مختلف ہے، لہذا اس لیے ضروری ہے کہ عمل میں بھی اختلاف جو ہے وہ پایا جاتا ہو، اور اس کو ایک جملے میں سمو دیا مصنف نے کہ اس دنیا کی بنیاد اختلاف عمل پر ہے۔ یہ نوٹ بھی کر لیں، MCQ بھی ہے کہ اس دنیا کی بنیاد جو ہے وہ اختلاف عمل پر ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ باہمی تعاون اور مختلف پیشوں اور کاموں ہی کے ذریعے سے دنیا چل رہی ہے۔ اگر اس پوائنٹ کو ہم کریں تو معاشرتی زندگی، اللہ تعالیٰ نے انسان کو معاشرتی گروہوں کے اندر جو ہے وہ تقسیم کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمہارے کنبے اور قبیلے بنائے تاکہ تمہاری پہچان کی جا سکے، اور معاشرے اور معاشرتی زندگی اسی وقت جو ہے وہ بیٹا کامیاب ہوتی ہیں جب ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا جائے، ایک دوسرے کی مدد کی جائے، مختلف پیشوں سے ایک دوسرے کو جو ہے وہ سہولت فراہم کی جائے، تو کیا ہے کہ انسان معاشرتی زندگی کو جو ہے وہ کامیابی سے چلا سکتا ہے۔ اس میں بادشاہ، رئیس، جمہور اور حکام بھی ضروری ہیں، اور محکوم و مطیع اور فرما بردار رعایا بھی۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے بیٹا ہمارے مختلف اصناف۔ دیکھیں بادشاہ ہے، بادشاہ اور رئیس بیٹا ضروری ہے کسی بھی جگہ پر ہونا کہ جو اپنے حکم کے ذریعے نظام حکومت کو چلاتے ہیں، کہ اگر حکم نہ ہو تو بیٹا انتشار پھیل سکتا ہے، جنگل کا قانون ہو جائے، ہر کوئی اپنی من مرضی کرے، لہذا اس لیے حاکم جو ہیں وہ ضروری ہیں۔ خدا تعالیٰ نے ارشاد فرمایا خود قرآن کے اندر کہ وہ جسے چاہتا ہے ملک عطا کرتا ہے، یعنی جسے چاہتا ہے حکومت جو ہے وہ دیتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے حکومت چھین لیتا ہے۔ اس کے بعد ہے بیٹا جمہور اور حکام، کہ جمہور اور حکام بھی جو ہیں وہ بے حد ضروری ہیں، کہ جمہور اور حکام جو ہیں وہ بھی بے حد ضروری ہیں یہاں پر، کہ اگر سب کے سب بادشاہ نہیں ہو سکتے،
اور بادشاہ کا کام ہے قانون بنانا، اس پر عمل کرنے والے اگر نہ ہوں گے تو پھر کیا ہوگا کہ ملک کا نظام پھر بھی بہتر طور پر چلایا نہیں جا سکتا۔ لہٰذا محکوم و مطیع فرما بردار رعایا کا ہونا بھی بے حد ضروری ہے۔ امن و امان کے لیے قیام کے لیے قاضیوں اور ججوں کا ہونا بھی بے حد ضروری ہے۔ پھر کیا ہے بیٹا، لڑائی جھگڑے آپس میں رہتے ہیں، اختلافات ہو جاتے ہیں، کہا یہ جاتا ہے کہ دو برتن بھی ایک جگہ پڑے ہوں تو وہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ کھہ جاتے ہیں، ان سے بھی جو ہے وہ شور آنا شروع ہو جاتا ہے۔ لہٰذا قاضیوں اور ججوں کا ہونا بھی ضروری ہے کہ اگر کبھی جھگڑا ہو جائے، اگر کبھی جو ہے وہ لڑائی ہو جائے تو ان کے درمیان تصفیہ جو ہے وہ کرایا جا سکے۔ اس کے بعد فوجوں کے سپہ سالاروں اور افسروں کا بھی محافظ، وطن کی حفاظت کرنا بھی جو ہے وہ بے حد ضروری ہے۔ فوجوں کی سپہ سالاری بھی ہونے چاہیے تاکہ وہ وطن کی حفاظت کریں، تاکہ وطن جو ہے وہ دوسرے ملکوں کے انتشار سے بھی محفوظ رہے۔ یہاں پر بیٹا دولت مند بھی ہیں اور رات کے عابد و زاہد بھی۔ دولت مند بھی ہیں کہ جن کی اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی لگائی ہے، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سخاوت کے لیے جو ہے وہ کہا ہے کہ وہ غریبوں کے جو ہے وہ امداد کریں، وہ اپنی دولت سے غربا کو جو ہے وہ فائدہ پہنچائیں۔ زاہد و عابد، اب کیا ہے بیٹا، یہ اس سے مراد متقی اور پرہیزگار ہیں۔ اس سے مراد جو ہے وہ متقی اور پرہیزگار ہیں۔ لہٰذا وہ کیا ہے بیٹا کہ زاہد و عابد، کہ دنیا کی طرف لوگ رجوع کر کے نہ بیٹھ جائیں، بلکہ ان لوگوں کی مثال بھی سامنے ہے کہ یہ متقی اور پرہیزگار لوگ ہیں، تاکہ لوگ ان کو دیکھ کر جو ہیں وہ اپنے اعمال کو خدا کی طرف بھی رکھیں کہ انسان کے دنیا میں آنے کا مقصد صرف جو ہے وہ دنیا اکٹھی کرنا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا اکٹھی کرنا ہے۔ اور دن کے سپاہی اور مجاہد اور بھی اہل و عیال بھی اور دو صحباب بھی، تاجر اور سوداگر بھی ہیں، امام اور پیشوا بھی۔ اب تاجر اور سوداگر یہ معاشی سرگرمیوں کے لیے ہیں کہ معاشرے کا نظام صرف ایک دوسرے سے تعاون نہیں، معیشت پر بھی چلتا ہے، معیشت کو بھی درست رکھنا ہے، تو اس معیشت کے لیے تاجر اور سوداگر بھی جو ہیں وہ بے حد ضروری ہیں۔ رہنما، امام اور پیشوا بھی۔ غیر اس دنیا کا نظم و نسق مختلف اصناف کے وجود اور قیام ہی پر موقوف ہے، اور ان تمام اصناف کو عملی مجسمے اور نمونے کی ضرورت ہے۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ دنیا کے اندر بلند مقام ہو، ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ اعلیٰ درجے تک جو ہے وہ پہنچ جائے۔ اعلیٰ درجے تک پہنچنے کے لیے اسے ایک نمونے اور ایک مثال کی ضرورت ہے، اور وہ نمونہ اور مثال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جو ہے وہ اسے حاصل ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اس کے اندر ہے، اور نیچے آیت مبارکہ جو ہے وہ دی گئی ہے کہ تمہارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ یہ بیٹا تمام انسانوں کو رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایز اے کوٹیشن آپ درمیان میں جو ہے وہ اسے کوٹ کر سکتے ہیں، اور آخر میں شعر جو ہے وہ آپ لکھ سکتے ہیں، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری۔ فارسی کا شعر ہے، آچا خوباں خما دارن تو تنہا داری، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی مثال نہیں ہے۔ عبارت نمبر 3 پر بیٹا ہم چلتے ہیں۔ پہلے صفحے کی عبارت نمبر 3 ہے، اور اس کے بھی اہم نکات کو ہم جو ہے وہ تشریح کریں گے۔ پڑھتے ہیں، انسانوں کے ہر طبقے اور اصناف کے لیے سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں نصیحت پذیری اور عمل کے لیے درس اور سبق موجود ہے۔ ٹھیک ہے، لیجئے بیٹا، صنف انسانی، وہی بات پھر آ گئی۔ انسان کی اصناف ہیں، کوئی تاجر ہے، کوئی پیشوا ہے، کوئی امام ہے، کوئی مجاہد ہے، کوئی زاہد و عابد ہے وغیرہ۔ یہ تمام لوگ جو ہیں وہ اس طرح سے ہیں۔ ان تمام کے جذبات، احساسات اور یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ الگ الگ ہیں۔ ٹھیک ہے، اگلا جو پوائنٹ ہمیں اس کے اندر تشریح کرنا ہے وہ ہے سیرت پاک کو گلدستے سے تشبیہ دینا۔ ایک دولت مند کی زندگی غریب کی زندگی اور غریب کی کے لیے دولت مند کی زندگی کامل مثال نہیں ہو سکتی۔ دولت مند جس کو اللہ تعالیٰ نے بے حد وسائل دیے ہیں، وہ اپنے وسائل سے اپنی تمام خواہشات کو جو ہے وہ پورا کر سکتا ہے، اور وہ غریب کی زندگی پر ترس تو بیٹا کھا سکتا ہے، لیکن اس کو اپنا لیے مثال اور اپنے لیے نمونہ نہیں بنا سکتا۔ بالکل اسی طرح ایک غریب آدمی جو کہ بالکل جو ہے وہ کم تر سی زندگی بسر کرتا ہے بنسبت امیر آدمی کے، وہ دولت مند کی طرح اگر رہنے کی کوشش کرے گا تو اس کا نظام پہلے ہی ابتر جا رہا ہے، اور زیادہ اپنے نظام کے اندر جو ہے وہ بدتر ہو جائے گا۔ لہذا دونوں کے لیے ایک دوسرے کی زندگی مثال نمونہ نہیں بن سکتی۔ لہذا وہی مثال و نمونہ بن سکتا ہے کہ جو عالمگیر اور دائمی پیغمبر کی زندگی ان تمام مختلف مناظر کے لیے رنگ برنگ پھولوں کا گلدستہ ہو۔
سیرت پاک کو گلدستے سے جو ہے وہ تشبیہ دی گئی ہے. تشبیہ اب نے ابھی پڑھا تھا ادبی اصطلاح کے اندر جو ہے وہ شامل ہے بیٹا. تو تشبیہ جو ہے وہ دی گئی ہے کہ گلدستہ کہا گیا. اب دیکھیں تمام لوگوں کے احساس جذبات پسند ناپسند سب مختلف ہوتی ہے. کسی کو گلاب پسند ہے, کسی کو موتیا پسند ہے, کسی کو جو ہے وہ کوئی پھول پسند ہے. لہٰذا اس لیے گلدستہ اگر ہو تو اس میں تمام پھول جو ہیں وہ شامل ہو جاتے ہیں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو گلدستہ کہا. ہم چلتے پھرتے بھی ہیں, اٹھتے بیٹھتے بھی ہیں, کھاتے پیتے بھی ہیں, سوتے جاگتے بھی ہیں, ہنستے بھی ہیں, روتے بھی, پہنتے بھی ہیں, اتارتے بھی, سیکھتے بھی ہیں, سکھاتے بھی, مرتے بھی ہیں, مارتے بھی, کھاتے بھی ہیں, کھلاتے بھی, احسان لیتے بھی ہیں, کرتے بھی, اپنی جان دیتے بھی ہیں اور بچاتے بھی, عبادت و دعا بھی کرتے ہیں, کاروبار بھی, مہمان بھی بنتے ہیں, میزبان بھی. ہمیں ان تمام امور جو ہمارے مختلف افعال جسمانی سے تعلق رکھتے ہیں کے لیے عملی نمونے کی ضرورت ہے جو ہر نئی حالت کے پیش آنے اور ایک نئی ہدایت کے سبق اور رہنمائی کا درس ہے, اور وہ صرف و صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. آپ یہ کوٹیشن کے طور پر لکھ سکتے ہیں, انسانی نفسیات ہے کہ وہ ایسی شخصیت کو اپنے لیے نمونہ بناتا ہے جس سے وہ متاثر ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ اثر پذیری کا بہترین نمونہ ہے. اشعار پر مکمل کریں گے. ہر دور کی ضیاء ہے میرے نبی کی سیرت, پہلے بھی روشنی تھی آج بھی روشنی ہے. اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پہلا لیکچر جو ہے وہ مکمل ہوا. امید ہے آپ کے لیے بڑا مفید و معاون ثابت ہوگا. اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم.